बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान ताल्लुकात बहाल हुए हैं। बैरिस्टर गोहर और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है रिपोर्टेडली। इसके अलावा DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के सामने अपना बयानिया और एक शर्त रखी गई है आगे बढ़ने की। और जो आसमा शिराजी है, इस टाइप के जो जर्नलिस्ट हैं, इन लोगों ने आज जो अपनी घटिया तरीन सहाफ़त का मुज़ाहरा किया है उस पर ज़रूर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो ताल्लुकात जो पिछले कई सालों से सर्द हुए पड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह कौम की दुआओं से उसमें बेहतरी आई है। बैरिस्टर गोहर और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में रहने वाले जो फ़ौज और जो सियासी जमात है, जो सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है, इन दोनों के दरमियान डायलाग भी ना हो। अब इस डायलाग का मकसद ये नहीं है कि आप सुबह उठेंगे तो ईद का समा होगा, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा, नए इंतखाबात होंगे, शहबाज शरीफ, जरदारी वगैरह दूसरे मुल्क में या जेलों में होंगे और PTI जो है वो हुकूमत करती नज़र आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ना ही ऐसा किसी दुनिया के कोने में होता है और ना ऐसी तवक्को की जानी चाहिए। हर चीज़ की एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है और कम अज़ कम जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो सियासी सूझबूझ रखता है, उसको ये चीज़ ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि टाइमिंग, वक्त और हालात, इसका इंतज़ार किया जाता है और रफ्ता रफ्ता जो है आहिस्ता आहिस्ता जो बंद गिराएं हैं ये खुलती जाती हैं। तो ये एक खुशखबरी है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, इंशाअल्लाह इससे मज़ीद रास्ते खुलेंगे। दूसरा, फ़ौज ने एक शर्त रखी है तहरीक इंसाफ के सामने कि अगर उन्होंने मुल्क में सियासत करनी है या उनकी सर्वाइवल एक चीज़ में है, वो आगे चल के हम आपको बताते हैं। पहले आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने खुद ही कह दिया था कि नुक्ता नंबर 1 ये था कि दहशतगर्दी बहुत ही अलार्मिंग थी, दहशतगर्दी के मामले पर। और उन्होंने ये कहा कि हर रोज़ 206 के करीब जो ऑपरेशन हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो इस फिगर के साथ पाकिस्तानियों का एक सफ़े पर खड़ा ना होना और आपस में लड़ाई जारी रखना सदी की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। सदी की कि मुसलमानों का मुल्क दुश्मनों से लड़ रहा है और हर रोज़ जो मुसल्लह अफवाज है वो सैकड़ों की तादाद में ऑपरेशन कर रही है। तो इससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि उनकी तादाद कितनी ज़्यादा है। और ख़ुद आर्मी चीफ ने कहा कि जब वो पाकिस्तान में इंटर होते हैं तो चींटियों की तरह उनकी कितारें होती हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी अफरादी क़ुव्वत कितनी ज़्यादा है। उन्होंने कहा उनके पास अमेरिकन वेपन है और पाकिस्तान में उनके सहूलतकार मौजूद हैं। इन तीन चीज़ों की मौजूदगी में कौम का इकट्ठा ना होना दहशतगर्दी के खिलाफ खुदकुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं। खुदकुशी है क्योंकि खुदकुश बमबार जो है या खुदकुश लोग जो हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, जब ये चलते हैं किसी बाजार में, मंदिर में, गिरजे में, मस्जिद या इमाम बारगाह में, जब ये अपने आप को उड़ाते हैं या अटैक करते हैं, ये नहीं देखते कि आगे पीपल्स पार्टी का बंदा खड़ा है, नून लीग खड़ा है, तहरीक का खड़ा है, ANP या फौज या पुलिस का आदमी। इन्होंने सिर्फ बंदों को मारना है और अपने फिगर पूरे करने हैं। तो इन जैसे लोगों के साथ हमदर्दी रखना भी ना वो इस्लाम के मुताबिक है, ना वो पाकिस्तान के मुताबिक है। बिल्कुल इसमें पाकिस्तान की जो कौम है वो भी एक पेज पे है और दुश्मन को भी इसका वाज़े पैगाम है। और बिल्कुल फौजी तर्जमान ने ये दुरुस्त कहा कि इतनी ज़्यादा जंग सिर्फ पाकिस्तान की कौम ही लड़ सकती है। अगर इससे भी आधी दुनिया के किसी और खित्ते में दहशतगर्दी होती या इतना मुकाबला हो रहा होता तो वो माशरा और वो मुल्क कब का टूट चुका होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान है जिसमें सकत है, जिसके बाजुओं में ताकत है और वो अपने जो बहादुर सिपाही हैं उनके साथ ये जो मार्का है ये लड़ रही है। तो इसमें ना कोई पॉलिटिक्स है और ना ही कोई दीगर बात।
اب اس کے علاوہ تحریک انصاف کو ایک واضح پیغام دیا گیا، ساتھ ساتھ پاکستان کی دو جو مذہبی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی اور JUI کو، ان کو بھی کہا کہ آپ بھی کان کھول کر سن لیں۔ ہمارا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ افغانستان ہے، نہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، نہ ان کو ہم پاکستان میں گھسنے دیں گے۔ یہ پاکستان کی سالمیت کے اگینسٹ ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کے دل میں افغانستان کے لیے، طالبان کے لیے ذرا برابر بھی نرم گوشہ ہے، ان کے اور ہمارے دروازے بند۔ اب دل پر ہاتھ رکھیے اور ذرا بتائیے، کون طالبان کی حمایت کرتا ہے؟ JUI کرتی ہے، جماعت اسلامی کرتی ہے، بالکل جماعت اسلامی کرتی ہے۔ منور حسن کے بیانات آپ پڑھ لیں، اور جو ایک دو اور جو ملک میں موجود ہیں جو پڑھے لکھے آدمی وہ کرتے ہیں۔ اب لازمی نہیں ہے کہ یہ لوگ ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کی سوچ کے پیچھے کچھ نہ کچھ اس کی آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے، اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے، اس کا علم بھی ہوتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہم نے مل کر جنگ لڑی، اور یہ ہم نہیں کہتے، پاکستان کی فوج کے آرمی چیف کہتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ ہم نے امریکہ اور سوویت یونین کے اگینسٹ مل کر جنگ لڑی، لہٰذا اب ہم آپس میں نہ الجھیں۔ یہ ایک ریزن ہے۔ اس کا جواب کل JUI والے پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی وہ بہتر دے سکتے ہیں۔ ہم اس پہ اپنی رائے آئندہ قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ DGISPR نے کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے KP اسمبلی میں کھڑے ہو کر غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے آپریشن کے بارے میں۔ سہیل افریدی کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کتے باندھنے والا جو بیان ہے اس سے ان کا دل دکھا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جس کی وجہ سے ان کے اور فوج کے درمیان تعلقات میں مزید بیڈریشن پیدا ہو سکتی ہے، تعلقات میں کھچاؤ آ سکتا ہے۔ تو ایک ہم جو سمجھے ہیں اس پریس کانفرنس میں کہ جب کوئی دو فریق جو ناراض ہوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ ہر فریق دوسرے فریق کو اس کی غلطیاں یاد کرواتا ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ فوج کا نمائندہ تحریک انصاف سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ مذاکرات کی آپ کی جو بات ہے وہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو آپ فوج کے ساتھ بحثیت ادارہ آپ اس کو ہٹنگ کرتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے آپ اس کی حمایت نہیں کر رہے، یہ ہمیں پسند نہیں۔ یہ 3 شرائط رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، میں نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو بے وقوف لوگ ہوتا ہے وہ اپورچونٹی کو مس کر دیتا ہے۔ اب کسی کی بات مان لینا یا کوئی چیز وقتی طور پہ کسی جگہ سے پیچھے ہٹ جانا یہ بزدلی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی مثال دینے لگا ہوں، ہمارے پاس مثالیں ہیں اسلامی جی، لوگوں کو اچھی لگیں یا بری۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ صلح حدیبیہ یہ کیا تھا؟ اور اتنی سخت شرائط تھی کفار کی جانب سے کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو قبول کرنے کا ارادہ فرمایا تو جو صحابہ تھے حضرت عمر فاروق جیسے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اسی صلح حدیبیہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح کی جو آگے سیریز ہے وہ چلائیں۔ تو اب نہ کوئی یہاں پہ کافر ہے نہ یہاں پہ کوئی مسلمان ہے، تو یہاں پر اگر آپ رائٹ پہ ہوتے ہوئے بھی کچھ کمپرومائزز کر لیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں تو اس میں بہتری ہے۔ تو ہیئر ان دا پریزنٹ کیس سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی فوج
ان حالات میں جب دہشت گرد دہلیز پر داخل ہو چکے ہیں، دیکھیے ہر روز اگر سینکڑوں کی تعداد میں آپریشن ہو رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمارے گلی کوچوں میں موجود ہیں اور وافر مقدار میں ہیں. تو جو فوج ہے وہ تو لڑتی ہے 40%، اور 60% جو ہے وہ عوام لڑتی ہے، اس کے سول ادارے لڑتے ہیں. تو اب اگر فوج اپنا کام کر رہی ہے تو ہم یہ مل کر، سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ پہ ہے نا جی. کون کہتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں فوج مداخلت نہیں کرتی؟ کرتی ہے. الیکشن میں بالکل کرتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایڈریس ہونی چاہیے اور ہوں گی، لیکن کیسے؟ پالیٹکس سے، سیاست سے، گالم گلوچ سے نہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں فریق اپنی اپنی بات پر قائم بھی رہیں اور ان کے درمیان معاملات بھی طے ہو جائیں. نہ بابا نہ. کوئی 2 قدم ہٹے گا تو کوئی 5 قدم ہٹے گا، اور پیچھے ہٹنے والے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے. ارلیئر ہم نے آپ کو مثال دی ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جو وزڈم ہے وہ ہمیشہ پریویل کرتی ہے. اس پریس کانفرنس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے مل کر یہ جنگ لڑنی ہے. اب جب یہ پریس کانفرنس اچھے انداز سے جاری تھی تو اسی دوران آسمہ شیرازی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ساری زندگی انہوں نے صحافت میں گزاری ہے، اور بالکل بے ڈھنگا سوال کہ یہ جو آپ آپریشن کی بات کر رہے ہیں، اور ایک جو جماعت ہے، انہوں نے نام نہیں لیا، تحریک انصاف کا ہی انہوں نے کہا، وہ اس کے اگینسٹ چلتی ہے، اور اس سے آپ جو ہے یک طرفہ جو ہے انجسٹس کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ سوال جس سے بچنا بھی مشکل ہے. وکالت میں اس کو کہتے ہیں جرا میں لیڈنگ کوسچنز، کہ آپ نے وہ سوال کرنا ہے جس سے بچاؤ بھی ممکن نہیں ہے. تو پھر اس کا جو جواب آیا، اس کے بعد اس کی جو معنی خیز جو مسکراہٹ تھی، وہ دیکھ کر اتنا دل دکھی ہوا اس مسکراہٹ کو دیکھ کر کہ اس نے اپنے ایجنڈے پر پورے کا پورا حق ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ ایماندار ہے. اس نے سرکاری پیسوں سے اپنے اور اپنے خامند کو حج کروایا ہوا ہے، سرکاری پیسوں سے. اس کا ایڈمیشن موجود ہے مطیع اللہ جان کے سامنے. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں سرکاری پیسوں سے. نواز شریف کے انتہائی قریب ہے. اب آپ خود سمجھیے، جو لوگ نواز شریف کے قریب ہوں ان کی مینٹلٹی کیا ہوگی. اب اس اینگل سے آپ نے دیکھا، یہ نواز شریف کی بہن یا بیٹی بنی ہوئی ہے، یہ آسمہ شیرازی. اور خدا گواہ ہے، ان لوگوں کا جو دال دلیہ یہ ہے کہ کسی طرح سے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات سیدھے نہ ہو، اور ان کا کوئی، یہ ان کی ساری صحافت یہی ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی، کہ اس نے ان لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کلمہ حق ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی. تو اب کہاں وزڈم پریویل کرے گی؟ آج علیمہ خان بیٹھی ہے سورت یاسین پڑھنے کے لیے، یہ اس کا رائٹ ہے. وہ کہتی ہے ملاقات کرو. پاکستان کی فوج کو بالکل چاہیے کہ وہ کرے. اب یہ جو چیزیں ہیں، یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. جب تک آپ عمران خان تک رسائی نہیں دیں گے حضور، تو کیسے ممکن ہے کہ بات جو ہے آگے بڑھ سکے. تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بڑا نقصان ہو چکا ہے، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی. اور یہ جو لوگ، اب آپ خود سوچئے کہ جب سے ہم نے یہ بات دی ہے، آپ کو پہنچائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان معاملات آگے بڑھ، تو جو نون لیگ کے جو کٹر صحافی ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ بات چیت شروع ہونے سے پہلے فیل ہو گئی. یہ فیل ہو گئی ہے. یہ اس کو فیل کہتے ہیں؟ بالکل نہیں کہتے. مذاکرات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں پاکستانیوں، لیکن ذمہ داری سب سے زیادہ کس کی ہے؟ سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی ہے. آپ عمران خان کی رہائی کے لیے پہلے سے زیادہ زور لگائیں، عدالتوں کو انصاف کرنے پہ مجبور کریں، فوج کو انصاف کرنے پہ مجبور کریں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور قیامت والے دن آپ کو اس کا اجر ملے گا. لیکن آپ نے ساتھ ذمہ داری کا دامن نہیں چھوڑنا. یار وہ کیا دوست خاک ہے، اگر کسی کے گھر کے مکان کو آگ لگی ہو
تو دوست آ کے اس جو آگے چیزیں جل رہی ہیں ان کو باہر تو نکالے، کہ باہر کھڑا ہو کے تماشا دیکھتے رہے یا اس پہ پٹرول پھینکے۔ ایسے دوستوں سے اللہ بچائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان دوستوں کا رول پلے کرنا ہے جو اس معاملے میں خیر تلاش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بات کی تو آگے سے 10 باتیں ہو جائیں۔ اور یار اچھے وقت کے لیے اور برے وقت میں 4 چیزیں برداشت کر لینے سے کسی کی کوئی گھٹتی نہیں ہے، بالکل نہیں گھٹتی۔ عقل والے جو لوگ ہوتے ہیں، قائد اعظم کی مثال آپ بھول جاتے ہیں، کیسی زبردست پالیٹکس کی، ہندوؤں کو بھی لتاڑ کے رکھ دیا، انگریزوں کو بھی لتاڑ کے رکھ دیا، اور پاکستان یہ دے مارا۔ اس نے کبھی کوئی گالی نکالی تھی؟ بالکل نہیں۔ اس نے سیاست کی۔ ہمیشہ جو سیاستدان ہے وہ بند گلیوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے، وہ ناممکنات میں سے اپنے لیے چیزیں ڈھونڈ کے لاتا ہے۔ اسی چیز کو تو لیڈرشپ کہتے ہیں۔ اور تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے، اس کو اس موقع سے فائدہ بھی اٹھانا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کرنا ہے کہ وہ پالیٹکس بھی کر سکتے ہیں، سیاست سے، دماغ سے۔ وہ دماغ کے ذریعے سے ان کو شکست بھی دے سکتے ہیں اور اپنا مطلب بھی نکال سکتے ہیں، اور اپنے جو خان ہے، اپنا جو لیڈر ہے، اس کو قید سے باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل آسان ہے۔ کیا دنیا میں تحریک انصاف جو اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے، کیا اس سے قبل کوئی لڑائیاں نہیں ہوئی؟ دنیا میں بھی ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی ہوئی ہیں۔ کیا جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہے اس سے بڑا اب وقوع عمران خان کے ساتھ ہو گیا؟ دل پہ ہاتھ رکھیے، خدا نہ کرے عمران خان کے ساتھ کچھ ہو، لیکن ذوالفقار علی بھٹو جیسا بھی تھا ایک جماعت کا رہنما تھا، اور اس کو انہوں نے پھانسی دیا بالکل بے گناہ، اور اس کے بعد 10 سالوں تک، اب 79 سے لے کر 88 تک، بے نظیر کی واپسی تک آپ دیکھیں 8-9 سالوں میں ان لوگوں کو سانس لینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جو تحریک انصاف ہے یار، ابھی اس کا آپ ٹینور تو دیکھیں۔ ہمیشہ عمران خان کہتا ہے نا، مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ انسان میں کتنی ول موجود ہے، اور مشکل وقت کے بعد آدمی آگے جاتا ہے۔ قرآن کی ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی تو یہی تعلیم دے رہا ہے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو۔ تو یہ پاکستان کے وہ حالات ہیں جس میں میچورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا پریشر بلڈ کریں۔ 8 فروری کا جو احتجاج ہے بالکل کریں، بالکل مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تحریک انصاف نے 8 فروری کا جو احتجاج ہے مؤخر کیا، یاد رکھیں ایک طرف آپ بات چیت کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کیا ہے، آپ پریشر بلڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے آپ اس کو ریلیز کر دیں۔ بالکل احتجاج کرنا چاہیے، پرامن احتجاج کرنا چاہیے، کچھ اصولوں کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے، کسی کی املاک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بچوں کے جنازے نہیں اٹھنے چاہیے، گولی مارنے والے کو گولی چلانے کا موقع ہی نہ دو۔ یہ ہے پالیٹکس۔ ہاں جی، یہ کون سی پالیٹکس ہے کہ آپ آگے دیوار ہے، اندھیرا بھی ہے، اور اس سے جا کے آپ ٹکرا جائیں۔ آپ اگر لیڈر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آگے دیوار ہے، اندھیرا ہے، تو آپ دیوار کی اس سائڈ سے بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پاکستان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اس میں سے خیر نکلے گی، اور یہ جو کرپٹ حکمران ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نجات دے گا انشاءاللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے، اور وہ اس وقت دعائیں سنتا ہے جب بہترین ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جو چیزیں میرا رب جانتا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں جان سکتا، اور اس نے کہا ہے کہ میں جو کرتا ہوں انسان کے لیے بہتر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر راضی ہو، ہم پر راضی ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔